नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपने दर्स के सिलसिले में सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद व रिसालत के दलाइल के साथ ज़िक्र किया था और उन जो काफिरीन थे, जो मुअतज़िलीन थे, जिन्होंने एतराज़ किया, उनके एतराज़ को रद्द करके और यहाँ से इंशाअल्लाह ये फरमाया जा रहा है उनको, जो मुअतज़िलीन थे, जो कुफ़ार थे, यानी उनको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतों का ज़िक्र करके और ये एहसास दिलाया कि इतनी बड़ी कायनात को, इतने बड़े आसमान और ज़मीन को और ये बारिश बरसते को आप देखते हो, जानते हो, बूझते हो, उसके बावजूद भी ये सोचने और समझने से कासिर हो कि पूरी कायनात बनाने वाले कौन है, कि खुद ब खुद तो नहीं बन सकती है। यकीनन ये एक अल्लाह की ज़ात है जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है। तो नाज़रीन, हम अपने दर्स की तरफ आते हैं, सबक की तरफ आज की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व अंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। अल्लाह पाक उनकी इंसानों को ये फरमा रहे हैं कि तुम में अगर अक्ल है, थोड़ी सी शऊर है, तो इस बात को गौर करो कि तुम क्या थे, तुम्हारा वजूद भी नहीं था। तुम किस तरह से इस बात को झुठला सकते हो, यानी अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो इतनी बड़ी बड़ी दलाइल देखने के बावजूद। हालांकि तुम अपने नफ्स के मुतालिक सोचो कि तुम नहीं थे, और मैं कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार कर सकते हो। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मुर्दा चीज़ यानी कि बेजान मादे से फ़अहयाकुम, तुम्हें ज़िंदा किया। तुम इस कायनात में कोई जिक्र नहीं था तुम्हारा, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वो मौत देगा। सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट के जाना है। असल में कुफ़ार मक्का दोबारा ज़िंदगी से वो इनकार करते थे, यानी उनके वहम में भी नहीं था ये कि हम मर जाएंगे फिर दोबारा कैसे ज़िंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह पाक उनको फरमा रहे कि तुम इस बात को सोचो, तुम पहले नहीं थे, तुम्हारा वजूद भी नहीं था। एक बेजान कतर से अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदा किया। जो ज़ात तुम्हें ज़िंदा एक बार कर सकती है वो दोबारा भी कर सकती है। इसलिए फरमाया वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। एक मुकर्रर मुद्दत तक जो तुम्हारी एक तबाही ज़िंदगी है, उसके बाद तुम्हें दोबारा मौत आएगी। सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। यानी ये जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान का जो वक्त है, और जो हर इंसान के लिए मुकर्रर वक्त है, मुद्दत मुअय्यन है, उसके अंदर तुम्हारे पास एक टाइम है। उस टाइम के अंदर इस बात को समझना चाहो तो तुम्हारे लिए खुली दलाइल मौजूद है। अगर नहीं समझोगे तो फिर तुम्हें लौट कर उसी के पास जाना है और तुम्हें पूरा हिसाब किताब देना होगा इसका। आगे फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है उसको पैदा किया है। यानी अब फिर अल्लाह ताला दोबारा इंसान को इस तरह मुतवज्जह करा रहे हैं कि तुम अपनी हस्ती को देख लो। तुम इस दुनिया में रहते हो, खाते हो, पीते हो, ये तमाम चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा की है। सुम्मा इस्तवा इलस समाए फसव्वहुन्ना सबअ समावातिन, फिर उसने कस्द किया आसमान का और ठीक ठीक उसको 7 आसमान बना दिया। अल्लाह ताला अपने एहसानात और अपनी मेहरबानियाँ इंसान को समझा रहे हैं, और समझाने का मकसद यही है कि तमाम चीज़ें इंसान देखे और अल्लाह की तरफ लौट आए। ये शिर्क और ये शख्सियत परस्ती को छोड़े, ये बुत परस्ती को छोड़े और एक अल्लाह की तरफ आए, क्योंकि जो काम अल्लाह ने बताए हैं वो काम सिवाय अल्लाह के कोई और हस्ती नहीं कर सकती। लिहाजा इबादत के लायक वही है, उसी से डरना चाहिए। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक वो हर चीज़ पर खबरदार है, हर चीज़ के बारे में जानता है। अब यहाँ से नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके ये बता दिया है
کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں کس نسل میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا، تمہارے لیے اعزاز ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ تیرے رب نے، یعنی آپ کے رب نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً زمین میں بنانے والوں اپنا ایک نائب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک اپنا زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ مانے نائب، یعنی نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکامات کو نفاذ کرے گا، جو میرے احکامات کو مجھ سے لے کے اس کے دنیا کے اندر زمین کے اوپر نفاذ پھیلائے گا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو فساد کرے گی اس میں، زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گی۔ یعنی فرشتوں نے انسان کی تخلیق سے پہلے، کیونکہ زمین کے اوپر مختلف مخلوقات تھی، جب فرماتے ہیں جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی یہ جنات ہوتے تھے اور بھی مخلوق تھی، یہ آپس میں لڑتی جھگڑتی تھی، اس پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ پاک سے یہ عرض کی کہ یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو زمین میں جا کے فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی؟ وَمَا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری تقدیس بیان کرنے والے۔ یعنی ان فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی اپنی نائب بنانا ہے تو ہم موضوع ہیں، ہم چونکہ تمام نقائص سے پاک ہیں، لہذا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، لہذا ہمیں تو بنا سکتا ہے نائب، ہم بنا سکتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا جو اپنا منصوبہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کا ایک مشیت تھی، اس کے مطابق یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا جائے گا اور ان سے نسل انسانی چلے گی، اور چونکہ وہ اللہ کا نائب ہوگا اور اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں نافذ کرے گا، تو اس کے لیے بس ایک انسان کی ضرورت تھی۔ فرشتے تو ہر چیز سے پاک ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کی کوئی اور ضروریات زندگی ہے، لہٰذا وہ اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کام کے لیے وہی مناسب ہوگا جس کے اندر دونوں چیزیں ہوں، شر بھی ہو اور خیر بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اس میں دونوں مادے رکھے اس کے امتحان کے لیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، نام اس لیے بتایا کہ نائب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ جا کے اپنے نفاذ کرے گا معاملات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو اس کو اس چیز کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے تاکہ اس کے مطابق فیصلے بھی کر سکے، اس کے مطابق قوانین ترتیب دے سکے اور اس کے مطابق لوگوں کو اس قوانین کی پابندی کرنے کے لیے ہدایت بھی دے سکے۔ اس لیے اس کو تمام چیزوں کا علم چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، صرف نام ہی نہیں بتائے بلکہ ان کے خواص بھی بتا دیے، ان کے تمام مضر اثرات یا خواص، اچھے برے، ہر چیز کی علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام۔ یعنی تمام نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اور فرشتوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، اچھا تم بتاؤ، تم اس علم کے بارے میں جانتے ہو، تم بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، کیونکہ فرشتے تو اس کو جانتے نہیں تھے۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ اس فرشتے تو اس کو نہیں جانتے تھے، لہذا عاجزی سے انکار کر کے انہوں نے اپنی ایک معذوری ظاہر کی اور فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔
جتنا علم آپ نے دیا ہے ہمیں ہم اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے، لہذا انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں جاننے والے اور حکمت والے۔ یعنی اس میں کیا حکمت ہے یہ آپ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے مکمل طور پہ، کوئی اور تو نہیں جانتا۔ تو فرشتوں کو اس کے بارے میں تو علم نہیں تھا اتنا کہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کون کون سے خواص دیے، کون کون سی اہلیت دی، کون کون سی میں کمالات دیے ہیں، یہ تو جب سامنے آئی بات تب پتہ لگا تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ یعنی کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو، وہ اپنے علم کے لیے جاننے کے لیے اللہ سے انہوں نے ایک سوال کیا۔ ایک کیا سوال تھا کہ یا اللہ تو کیا تو ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجے گا جو فساد کرے گی اور جو خون بہائے گی؟ چونکہ اللہ کا علم تھا سارا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور حقیقت یہی ہے جو اللہ جانتے وہ تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ آگے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں، جو علم آپ کو دیا گیا اس کا اظہار کریں، ان کو بتائیں ان چیزوں کے نام۔ فلما انباهم باسمائهم، اور جب انہوں نے ان کو نام بتا دیے فرشتوں کو، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب پوشیدہ چیزوں کو، وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اس علم کے بابت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم کو کچھ نام بتاؤ۔ وہ عاجز تھے اس بات سے، نام نہیں بتا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تمام نام بتا دیے تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان فرشتوں کو، جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے تمام چیزوں کے خواص، نام، ہر چیز کے بارے میں سن لیا تو وہ ایک دم وہ ہو گئے، یعنی ان کے دل میں خیال یہ آگے کہ واقعی ہم غلطی پڑتے، یعنی ہم نے یہ سوال کیا تھا اپنے علم کے لیے، واقعی اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والے ہیں۔ اللہ کی جو حکمت ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے جب حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا، سب سجدے میں پڑ گئے، گر گئے، الا ابلیس، مگر شیطان کے، ابلیس کے علاوہ تمام فرشتے اس عظمت کے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ایک فوقیت دی تھی، یعنی وہ ظاہر کر دیا اس فوقیت کو، وہ کس بنیاد پہ تھی؟ وہ علم کی بنیاد پہ تھی۔ اللہ نے جو علم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، وہ کسی کے پاس نہیں تھا، وہ خاص علم دنیا کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو نام بتا دیے اور تمام چیزوں کے خواص بتا دیے، حتیٰ کہ تمام دنیا کے کتنے لوگ آنے والے ہیں ان کے تمام والدین کے، ابا و اجداد کے، خاندان کے، کنبے کے، قبیلے کے، تمام چیزیں ڈیٹیل میں بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فرشتوں کو تو نہیں معلوم تھا، لہٰذا ان کی اس عظمت کے آگے جیسے اللہ کا حکم ہوا سجدہ کرو تو سجدہ میں گر گئے، سارے کے سارے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں پڑ گئے۔ فرمایا الا ابلیس، مگر ابلیس کی، یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا، روگردانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا اور تکبر میں آ گیا اور تھا ہی وہ کافروں میں سے، یعنی وہ پہلے سے اس بات کا، یعنی وہ تھا کہ میں بڑا ہوں، یعنی اس کو یہ تھا کہ میں فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں، میں فرشتوں کا استاد بھی رہا ہوں، لہٰذا اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ میں بڑا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ ایک اور جگہ بھی قرآن نے فرمایا اس نے، اس کے مکالمے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آدم تو مٹی سے بنے ہوئے، اور مٹی کی جو صفت ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے اور آگ کی طرف اوپر کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں گا؟ وہ اس وجہ سے اسے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے، کافر میں سے ہو گیا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا علیہ السلام جاؤ اور جنت میں رہو، بہشت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی
زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ، فرمایا کہ تم دونوں جاؤ جنت میں اور پرسکون زندگی گزارو، جب تک جہاں سے چاہو جتنا چاہو آپ کھا پی سکتے ہو۔ اللہ نے اتنا سکون و آرام والی زندگی دی، لیکن ایک شرط لگا دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا شرط لگائی تھی؟ ولا تقربا، قریب مت جانا، حاضر شجرتا، اس درخت کے قریب۔ یہ ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالم میں سے، ورنہ اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے، ہماری نافرمانی کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے دونوں کو پھر بہلایا پھسلایا اور اس جگہ سے نکال دیا جس میں یہ عیش و نشاط سے رہ رہے تھے، یعنی جنت میں۔ ان کو بہلایا پھسلایا، کچھ اس طرح کی باتیں کی، دلیل دی اپنی بڑی بڑی لمبی چوڑی باتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور پھر وہ باعث بن گیا اس بات کا کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب نیچے جاؤ، زمین پہ جاؤ اور بہشت سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، عدو لکم، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان اور انسان۔ فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، کیوں کہ شیطان تو چاہتا ہی تھا، جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اتنی بڑائی دی آدم علیہ السلام کو اور میں تو ویسے رہ گیا ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا، مجھے تو درگار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس بات کے اوپر حسد میں آ گیا اور اس دشمنی میں آ گیا کہ کسی طرح بھی اس کا بدلہ لیا جائے، ایسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر اکسایا جس بات پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یعنی اس درخت کے قریب مت جانا اور وہاں سے پھل نہیں کھانا۔ وہ اپنی اس نے چکنی چپٹی باتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر وہ کھلوا دیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیچے زمین میں بھیج دیا جنت سے، اور کہا کہ تم یہاں رہو اور تم یہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، مستقر رہنے کا ٹھکانہ، متاع اور یہاں کی جو مقرر معاش ہے تمہاری جو بھی ہے فائدہ، الی حین ایک مقرر وقت تک، یعنی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم وہاں رہو ایک وقت تک، جو مقرر وقت تک۔ تو جب یہ ایک قسم کی سزا ہی تھی سمجھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ کتنی اچھی جگہ میں رہ رہے تھے لیکن اللہ کی ناراضگی ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ نیچے جاؤ، زمین میں جاؤ۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ یعنی کہ خوف دل میں ہوتا ہے اور اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ان کے تصور میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک اجتہادی ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے اور بہت رونے لگے، اللہ سے بڑے گڑگڑانے لگے، لیکن چونکہ اللہ کی شان کے خلاف ایک کام ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ زبان سے بول نہیں سکے، لیکن روتے رہتے تھے، لیکن پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ نے یہ دیکھا اور سمجھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پریشان ہے اپنے ندامت کے اوپر، نادم ہے اس کام کے اوپر، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھا دیے آدم علیہ السلام کو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پس اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، القا کر دیے، ان کے دل میں ڈال دیا کچھ کلمات، من ربہ کلمات، اللہ کے کلمات، فتاب علیہ، اس کے ذریعے سے توبہ کر لیں، رجوع کریں، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا، اور اللہ فرماتے کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میرے پاس کی کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جس نے تابعداری کی اس ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب یہ ہدایت کون سی تھی؟ یہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے،
اور بہت سی کتابیں نازل فرمائی، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی۔ اب ایک اصول بتا دیا گیا کہ جو اس ہدایت کو مانے گا وہ اللہ کے ہاں بلا خوف و قطر اللہ کی جنتوں میں عیش کرے گا، یعنی اس کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا۔ اور یقیناً اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ہدایت کو نہیں مانے گا، جو اس ہدایت کا انکار کرے گا، وہ یقیناً خسارے میں ہوگا، یعنی نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہدایت آئے اللہ کی طرف سے اس کو ماننا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، پس وہی لوگ ہیں آگ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، جو جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین یہاں تک ہم نے پڑھا ہے آج، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں شیطان کا کردار بھی بتا دیا ہے کہ کیا کردار ہوتا ہے اس کا، کس نے آدم کی اولاد کو بہکانا ہے، جیسا اس نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا ہے، اور اسی طرح بہکاتا رہے گا۔ ایک کردار سامنے آ گیا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس رویے میں جو کردار ہمارے سامنے آیا ہے وہ کیا آیا کہ جب غلطی ہو جائے ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ یقیناً انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو نہ غم ہوگا اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوگا، یعنی ہر قسم کے اس کو نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کی فکر ہوگی۔ دنیا میں اللہ اس کی زندگی بنائیں گے اور آخرت میں بنائیں گے اس شخص کی جو غلطی کے بعد معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، بہت پسند ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے اللہ سے۔ اللہ یقیناً معاف کرنے والے، معاف کر دیتے ہیں۔ ان آیات کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم خدا سے کیوں منکر ہو سکتے ہو اس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وقت یاد کرو، یا وہ وقت یاد کرنے قابل ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے دی، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا۔ فقال انبئونی باسمائہم، اور فرمایا اگر تم سچے ہو، فقال انبئونی باسمائہم، اور فرمایا ان کے نام بتائیے، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی کہ اللہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تب خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے ان کو نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو بھی جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سارے سجدے میں پڑ گئے، الا ابلیس، مگر
ابلیس کے، شیطان کے علاوہ. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ غرور میں آ کر تکبر میں آ گیا تھا وہ کافروں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما، اور کہا آدم علیہ السلام کو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو جتنا چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ پیو، لیکن ولا تقرب هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فأزلهما الشیطان عنها، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا. فأخرجهما مما كان فيه، اور وہاں سے نکال دیا جہاں یہ پہ تھے، یعنی اس جنت سے نکال دیا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے، یا یوں اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اِنَّهُ، بے شک وہی ہے، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، یعنی نار والے، اصحاب النار دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اب آگے کسی اور موضوع کے ساتھ، کوئی اور عنوان کے ساتھ اللہ پاک انشاءاللہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.